बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, बात करेंगे हम सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से आज हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी शरीक थे। और इसके अलावा दीगर जो अहम शख्सियात थीं जिनमें गवर्नर्स भी शामिल थे और जॉइंट चीफ जो हैं वो भी शामिल थे, इस तकरीब में शरीक थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो शख्सियत है, और ये भी आपको बताते चलें कि ये पहले सिविलियन सदर बन चुके हैं जो मुसलसल दूसरी मरतबा जो है वो मनसब सदारत के ऊपर वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। इससे पहले वो 2008 से 2013 तक इस मनसब पर फाइज रहे। अपने उस दौर के अंदर उन्होंने काफ़ी कलीदी काम किए। थोड़ा सा आपको चीता चीता बताते चलें, जिसके अंदर उन्होंने असम्बली में के जो मुअत्तली के अख्तियारात थे वो पार्लिमान को वापस कर दिए, जिसको 58(2)B उर्फ़ आम में कहा जाता है। 18वीं आइनी तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी उन्होंने बहाल की। इसी तरीके से फ़ाटा इस्लाहात जो आज हम देखते हैं कि अर्स्ट वाइल फ़ाटा जिसे कहा जाता है, इसका जो इसकी इब्तदा हुई थी उनके दौर से हुई थी। आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो इक़दामात किए जाने चाहिए थे वो उसकी इब्तदा उनके दौर में शुरू हुई। और इसी तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फार्मूले की असर-ए-नौ तश्कील भी हुई। गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से भी काफ़ी काम किया गया, और सूबा सरहद जिसे नाम दिया जाता था उसे खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी उन्हीं के दौरे सदारत में दिया गया है। अब क्योंकि वो सदर बन चुके हैं, पहले ये बात कही जाती थी कि वज़ीर आज़म उनकी पार्टी का था, तीनों सूबों में हुकूमत उनकी थी, लेकिन इस मरतबा चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होंगी। एजेंडा क्या हो सकता है उनका? अब वो आए हैं तो वो मुफ़ाहमत के बादशाह तस्वुर किए जाते हैं। उन्हें ये बात कही जाती है कि उनके दरवाज़े तमाम लोगों के लिए खुले होते हैं, सब उनसे बात कर सकते हैं। और यही बात की जा रही है कि मुफ़ाहमत पे यानी चार्टर ऑफ मुफ़ाहमत और चार्टर ऑफ इकॉनमी, ये दो उनके बुनियादी एजेंडाज़ होंगे जिनके ऊपर वो वर्किंग करेंगे। क्या क्या सियासी चैलेंजेस हो सकते हैं, माशी चैलेंजेस हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे ख़ारजा उमूर के ऊपर जो उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ हैं, उनको बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान की माशी हालत में वो क्या बेहतरी ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले करवा देते हैं, आज हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान खोखर साहब, में नामवर वकील हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जावेद सिद्दीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तज्ज़ियाकार। खिज़र क्लासरा साहब, तज्ज़ियाकार। सर, आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं जावेद सिद्दीक साहब आपसे आगाज़ करूँगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब का बतौर सदर इंतखाब, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये कितना नेक शगुन है जमहूरियत के लिए और इस प्रोसेस के चलते रहने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। कुछ तो उनकी पार्टी के लोग नारा लगाते हैं, एक ज़रदारी सब पे बारी। लेकिन मुफाहमत जो है वो ज़रदारी साहब की पहचान है। मुश्किल हालात में जबकि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात अच्छे ना हो, उनमें कशीदगी हो, तलखी हो, तो उस सूरत हाल में भी वो मामलात को आगे लेकर बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये साबित किया है। जो 2008 से 13 तक वो सदर थे, ये दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए जी, तो उसमें उन्होंने साबित किया कन्फ्रंटेशन उन्होंने नहीं की किसी से। एक तो वहाँ गवर्नमेंट जो अपोजिशन थी उसके साथ, पॉलिटिकल अपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बड़े अच्छे निभाए और कोई तलखी नहीं आने दी। 3-4 मौके ऐसे हैं लेकिन उन्होंने साबित जी, किया, लेकिन उन्होंने साबित किया, और बड़े क्राइसिस का वक्त था लेकिन उन्होंने साबित किया। सो जैसे आपने उनकी और बातें की है, मसला आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान बड़ा उनका अच्छा कारनामा था, फाटा के इस्लाहात के बारे में था, खैबर पख्तूनख्वा का नाम उन्होंने दिया जिससे आज तक ANP और दूसरे नेशनलिस्ट पार्टीज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन अच्छा, अब चूँकि पाकिस्तान में जो माहौल है सियासी, वो तलखी का माहौल है, एक उसमें कशीदगी, अपोजिशन वाले एजिटेशन कर रहे हैं। आज भी असम्बली के अंदर जो वाक़यात हुए, KPK में जो आज प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ज़रदारी साहब के लिए ये एक मौका है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो इस तलखी को कम करें। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? ये मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या होगी, मॉडस ऑपरेंडाई होगी, ये उनके पास ये सलाहियत मौजूद है
کہ وہ مختلف متحارب گروپوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ایک جو ان کو کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کا بادشاہ. دوسرا یہ کہ ان کی پرسنالٹی بڑی چارمنگ ہے, یعنی وہ افینڈ نہیں کرتے کسی کو اپنی گفتگو سے, اپنے جملوں سے, اور ہی ٹرائز ٹو ون دی ہارٹس آف پیپل. تو یہ آرٹ ان کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک تو تجربہ کار ہیں, اپنی سیاسی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, مشکل حالات میں انہوں نے اس پارٹی کو لیڈ بھی کیا. جب بیگم ان کی فوت ہو گئی, ان کو شہید کر دیا گیا راولپنڈی میں, تو بڑا مشکل دور تھا پاکستان پہ بھی. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا. میں حافظ صاحب کو آپ کی اجازت سے شامل کروں گا. 27 دسمبر 2007 جب بی بی شہید ہوتی ہیں تو ایک نعرہ لگتا ہے پاکستان کھپے کا. تو اس وقت کتنی ضرورت تھی اس نعرے کی, اور اس کے بعد سے جو آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت ہے وہ کس حد تک پارٹی کے اوپر اور پھر بالعموم پاکستانی قوم کے اوپر آوازاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر آپ کا شکریہ. جو امپورٹنٹ چیز اس چیز کے اندر ہے نا, جس کو آپ ریکنسلیشن کا نام دے رہے ہیں یا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کی پرسنالٹی کا, جو بنیادی اس کے اندر فیکٹر ہے وہ ہے پولیٹیکل ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا. کہ آپ دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کریں گے تو سپیس آپ کی بنے گی. جب آپ کسی کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگیجمنٹس میں نہیں جاتے, اور جب انگیجمنٹس میں نہیں جاتے تو پھر آپ کا کنفرنٹیشن ہے. اور وہی ہم پچھلے 10 سال سے اس ملک کے اندر اور یہی وجہ انہوں نے اپنا ہاؤس اوپن رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی بیک جو لوگ ہیں وہ کانٹیکٹ کر لیں یا نون لیگ کانٹیکٹ کر لے, کوئی بھی کرے, وی آر اوپن فار آل. یہی وجہ انیشلی جو بات ہوئی. نہیں دیکھیں نا, یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے, اور وہ ایڈمیشن یہ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سنگل پارٹی جو ہے نہ اس کو لیڈ کرتی ہے, نہ اس کو لیڈ کرے گی, اور نہ ہی کوئی پارٹی سنگل جو ہے اس ملک کے اندر. پیچھے اگر آپ الیکشنز دیکھ لیں, 2008 کا دیکھ لیں, 13 کا دیکھ لیں, 2018 کا دیکھ لیں, تو آپ کو کسی بھی جگہ سنگل پارٹی جو ہے وہ رول کرتی نظر نہیں آئے گی. اور یہی آپ کا 24 میں آیا. پھر یہی ہے کہ پاکستان کے 4 پروونس ہیں, 2 آپ کے آزاد کشمیر اور ایک گلگت بلتستان ہے, اور پھر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹر اس کے اندر. پچھلے آپ 3 الیکشنز کے اندر دیکھ لیں جو 18 اور 8, 13 اور 18 کا آیا, اس کے اندر پورے ملک کے اندر کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنی. تو پھر یہ ہوا یہ کہ اس ملک کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. اب اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر کسی کا تھوڑا حصہ ہے, کسی کا زیادہ حصہ ہے, کبھی وہ زیادہ ریفلیکٹ کر کے آتا ہے جو ول آف پیپل ہے, اور کبھی وہ کم کرتا ہے. لیکن اب یہ ساری چیزیں اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کے اندر انگیج ہونا یا اس کا جو شیئر بنتا ہے اس کو ڈیو ڈیل کرنا, یہی وہ آرٹ ہے کہ جس کے اندر آپ پھر پریزیڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہ اگر 2008 سے دیکھ لیں تو جو پیپلز پارٹی تھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ انہوں نے سب کو انگیج کیا, اور تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو انہوں نے ساتھ ملایا, پھر وہ چلے گئے نا جو اس چیز کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے, اور آپ کی سنگل میجورٹی بھی نہیں ہے, اور آپ نے سب کو ملایا اور آپ نے ترمیم کر لیا, جو 18th امینڈمنٹ کے اندر چلے گئے. اب اس کے بعد آگے آپ دیکھ لیں کہ پھر اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کی طرف ہے گا, کہ سی پیک ایک بہت بڑا ایشو تھا. اس پہ ہم آئیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی انیشیٹو جو تھا وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے دور کے اندر تھا کہ مختلف وزٹس کیے, اور جو لاسٹ اس کے 21 مئی کو MOUs 22 سائن ہوئے, اس کے اندر فارمر پرائم منسٹر کو بھی بلایا گیا کہ جی میں تو اب جا رہا ہوں اور آپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, تو آپ اس چیز کے اندر. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو آگے یاسر وے فارورڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سرٹن ٹی او آرز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور وہ پاکستان کے سرٹن ٹی او آرز جو ہیں, نمبر 1 آپ کا ہے گورننس, نمبر 2 آپ کی اکانومی, پھر آپ کا جسٹس ہے, پھر آپ کا ٹرکل ڈاؤن ہے, ڈیولوشن آف پاور ہے کہ صوبوں سے نیچے جو آپ کے ڈسٹرکٹس کی طرف جائے. چوتھا یہ آپ کے الیکٹرل ریفارمز ہیں کہ ہم ہر سال 70 سے جب سے پاکستان کے اندر 1 ووٹ 1 پرسن کا آیا ہے, اس وقت سے یہ کانٹروورسی چل رہی ہے, تو اس کے اندر ہم ایسا ڈیجیٹائزیشن میں آئیں, ماڈرنائزیشنز کے اندر آئیں.
18th امینڈمنٹ کے اندر ایک اٹیمپٹ آئی کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن جو تھا اس کے اندر کہا گیا کہ جی کنسلٹیشن کے ساتھ بنائیں گے, پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اور امپروو کرنے کی گنجائش ہے. تو جن چیزوں کے اندر ہماری باٹل نیکس بنتی ہیں ان کو, اور دوسرا کیا جانا چاہیے اس پہ ذرا آتے ہیں صرف ایک, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ان باٹل نیکس پہ جائیں گے تو اس کے لیے پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ باٹل نیکس اسی وقت یاسر ریموو ہوں گی جب آپ کنفرنٹیشن کے انوائرمنٹ سے باہر نکلیں گے, پھر وہ ایکسیپٹیبلٹی آئے گی اور وہ لیک کر رہی ہے. بالکل. خضر ٹاسا صاحب اس میں آپ کو میں شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ تو 18ویں ترمیم اور اس کے بعد پھر جو اختیارات دے دیے گئے تو اب علامتی سا عہدہ ہے, لیکن جو شخصیت وہاں براجمان ہوتی ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب جب وہاں پہ بطور صدر اگلے 5 سال کے لیے بیٹھے ہوں گے تو وہ عہدہ پھر یا علامتی رہے گا یا پھر ان کی شخصیت کا اثر ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ان کی جو پرسنالٹی ٹریٹس جن کو مفاہمت کی بات یا باقی کی جاتی ہیں وہاں پہ ایگزرٹ کی جائیں گی؟ پہلے تو میں زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زرداری صاحب کا ایوان صدر میں پہنچنا, جب وہ حلف لے رہے تھے آپ کی سکرین پہ اسی پروگرام میں میاں محمد نواز شریف صاحب موجود تھے, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی دیر ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو بھی چیلنج کیا, ایک دوسرے کو بھی چیلنج کیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ گئے کہ اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں باحثیت لیڈر جانا چاہیے, مل کے کام کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی ذات کو بالا کرنے کی بجائے, خود پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کی بجائے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو وہ کیا. پنجاب میں اپنی بیٹی کو 45 سالہ ان کی جو سیاسی کمائی تھی, سیاسی پگ تھی, انہیں ٹرانسفر کی اور خود ایک لیڈرشپ کے رول میں چلے گئے, جن کو آج میں آصف زرداری صاحب کی اس میں دیکھ رہا تھا. اور آصف زرداری صاحب آپ کے نالج میں ہیں, آپ نے خود کافی ساری باتیں بیان کی, وہ ایک طویل جد و جہد کے بعد یہاں پہ پہنچے ہیں. اب بھی اگر وہ پریزیڈنسی میں دوسری دفعہ جا رہے ہیں تو 13 کے بعد جا رہے ہیں, مطلب 11 سال بعد جا رہے ہیں. 11 سال کی پالیٹکس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں پاکستان میں. اور ایک دوسری چیز ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا 18 مہینے 20 مہینے 58(2)B وغیرہ وغیرہ ہوتا رہا ہے, لیکن 2002 سے 8 تک, 8 سے 13 تک, 13 سے 18 تک, 18 سے 24 تک پروسیس جو ہے وہ کنزیکٹیو چلتا رہا. اب ہمارے پاس پرائم منسٹر جو ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا 1 یا 2 ہوتے تھے, پارٹی چیف سے سمجھے جاتے, بے نظیر بھٹو صاحبہ سمجھی جاتی تھی, نواز شریف صاحب سمجھے جاتے تھے. لیکن اب ہمارے پاس سید یوسف زا گیلانی فارمر پرائم منسٹر موجود ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں, شہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں, نواز شریف صاحب کی شکل میں فارمر پرائم منسٹر موجود ہیں, میاں محمد شہباز شریف دوسری بار 17 ماہ انہوں نے پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر کے طور پہ گزارے. اور اب جو ہے اسی طرح آصف علی زرداری صاحب, کوئی علامتی ان کا عہدہ نہیں, وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے, ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے, جو اپنی شخصیت ہے. اور اسی ایوان میں, اسی اسمبلی میں انہوں نے جو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ, انہی دوستوں کو کہا تھا کھڑے ہو کے کہ ذرا دھیرے سوچ سمجھ کے یہ سسٹم جو ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے, ہم نے کلیش میں نہیں جانا, مل کے چلنا ہے. دوسری چیز, ایک سٹیج آئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک سٹانس تھا الیکشن میں, بڑا سخت تھا, تو وہ خود آئے ٹی وی چینل پہ, خود بیٹھے, انہوں نے بہت ساری چیزوں کو وہاں سم اپ کیا. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پہ جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا سیکنڈ لیڈرشپ کا جو تھا کہ انہیں پرائم منسٹر بنایا جائے, انہوں نے گھر میں بیٹھ کے جس طرح بھی اس کو مینیج کیا, انہیں مینیج کر کے مسلم لیگ نواز کو یہ کہا کہ آپ کا مینڈیٹ بنتا ہے, آپ آئیں. پھر اسی طرح انہوں نے تحریک انصاف کے لیے یہ بات کہی کہ انہیں الیکشن میں ہونا چاہیے, انہیں برابر موقع ملنا چاہیے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ انہیں موقع ملنا چاہیے, اور انہوں نے کمفرٹیبلی جو ہے چیزیں مینیج کی, جن کی طرف سے یہ تاثر تھا کہ شاید سارے جو ہے ایک جماعت کے خلاف ہیں یا اس کے وہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کا بلوچستان میں حکومت بنانا, سندھ میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں سپورٹ کرنا, پھر ایک بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پالیٹیشین ہیں, اور ثابت بھی کیا. اور پھر میں
تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ کل جس طرح انہوں نے تحمل کے ساتھ ایک پولیٹیکل سسٹم کی اسٹرینگتھن کرنے کے لیے بے شک جس کو ووٹ دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری جو ہے وہ وہی گفتگو کریں یا وہ ایوان میں جو ہے نا بس ایسے آ کے بیٹھے رہیں، جو ڈیموکریٹک پروسیس میں ان کے رائٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اس چیز کو انشور کریں گے بحیثیت پریزیڈنٹ، بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ، اور ان میں یہ ابیلٹی ہے اور وہ ڈائیلاگ بھی کریں گے اور انہیں ڈائیلاگ کرنا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، سید یوسف زئی گیلانی کو، راجہ پرویز اشرف صاحب کو، شہر خاقان عباسی صاحب کو، جو حالات اس وقت ہیں، جو قوم ڈیمانڈ کر رہی، اسی طرح جو دیگر لیڈرشپ ہے اپوزیشن میں یا جو بھی اپوزیشن لیڈر آتا ہے، ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور زرداری صاحب کو ایک بڑا میسج دیا بھی ہے انہوں نے. جو کرنا چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ذرا وہ اس پہ بات کریں. جاوید صاحب اس میں آپ کو شامل کیوں نہیں فرمائیے گا؟ چیلنجز جو ہیں بڑے واضح ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اب ان چیلنجز میں زرداری صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کا جو عہدہ ہے، وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو تقسیم کی سیاست ہے، پولرائزیشن ہے، اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ پولرائزیشن کو ان کا مزاج ہے کہ وہ کنفرنٹیشن اوائڈ کرتے ہیں اور وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، اور مشکل صورتحال سے نکلنے کی ایک مہارت یا سکل ان کے پاس موجود ہے. یہ انہوں نے پروو کیا ہے اپنے پچھلے ٹینیور میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے یہ اعتماد ہے، اور میں آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ وہ یہ رول پلے کریں گے. جو تلخی اس وقت بڑا ٹاکسک ماحول ہے پاکستان کی سیاست کا، بات کرنے کے لیے اور بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کچھ ایسے بھی حالات ہیں. سو اس پوری یہ جو اتنی بڑی خلیج آئل ہے، اس کو پاٹنے کے لیے زرداری صاحب کے اندر یہ صلاحیت ہے. اس الیکشن کے بعد بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو، جو سابق پی ٹی آئی، اس کو یہ آفر کی تھی کہ آئیں، اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو آپ کو حکومت بنانی چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے ایک گیٹ پہلے ہی میسیجنگ تو انہوں نے کر دی ساری پارٹیز کو ایگزیکٹلی کہ میرا یا ہماری پارٹی کا جو ایک رویہ ہے وہ انڈیفرنٹ ہے سب کے لیے، ایگزیکٹلی کوئی فیوریٹ نہیں. اب یہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے سافٹ قسم کی اپروچ لی ہے ٹورڈز پی ٹی آئی. ایک بڑی رائیول ہے اور بڑی بٹر ہے اس وقت وہ پارٹی. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک آسان ہوگا کہ اگر وہ پی ایم ایل این کو اور دوسری جو جماعتیں اس وقت الائنس میں شامل ہیں، جو رولنگ الائنس ہے، ان کو کنونس کریں کہ مل کر چلنا چاہیے. وی شوڈ موو فارورڈ ٹوگیدر. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک سخت ترین اکنامک کرائسس کا شکار ہے. دنیا بھر سے ہمیں یہ میسیجز مل رہے ہیں، ایڈوائس آ رہی ہے کہ آپ نے گروتھ ریٹ بڑھانا ہے، آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، آپ نے اکنامک ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے انرجی سیکٹر کے اندر جو بہت زیادہ گڑبڑ، جب پولرائزیشن ہوگی تو یہ ساری چیزیں تو پھر نہیں ہو سکتی. سو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین، اور انہوں نے زمانے کا جسے کہتے ہیں نا سرد اور گرم دونوں سے نکلے ہوئے ہیں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کو، انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ مل کر چلنے سے ہی یہ ملک آگے چل سکتا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مفاہمت کا ماحول. پرائم منسٹر نے اپنی پہلی سپیچ میں آفٹر ہز الیکشن یہ کہا تھا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور میثاق مفاہمت کی بات کی تھی. تو ایسے ماحول میں میں حافظ صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. ایسے ماحول میں جب پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی بیک جو ایس آئی سی ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ ہم ایوان کو چلنے دیں گے نہ ہم حکومت کو چلنے دیں گے، کتنا بڑا چیلنج ہوگا زرداری صاحب کے لیے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر لا کر بٹھانا اور مفاہمت کی بات کرنا تاکہ پھر معیشت پہ بھی کوئی بات چل سکے. یاسر، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایز اے اپوزیشن یا ایز اے اپوزٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے، یہ آپ کا استحقاق ہے اور حق ہے کہ آپ سٹریٹس پہ جائیں، لیکن سٹریٹس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ پیسفل کریں اور آپ اسپیسیفک پلیسز کے اندر جا کے اپنا کریں، اور سائملٹینیسلی آپ کے پاس جو ہے
وہ پارلیمنٹری فورمز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، جس میں نیشنل اسمبلی بھی ہے، پروونشل اسمبلی بھی ہے، لیکن اپوزیشن تو ایک شیڈو گورنمنٹ بھی تو ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کی اٹینشن جو ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو کوپ کرنے کی حد تک نہیں رہنی چاہیے. گورنمنٹ اپنا بزنس بھی کرتی رہے، اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی کے اندر جو ہے ٹک ٹاک چلتی رہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہم نے اب 75-76 سال سے یا پچھلے 10 سال سے کچھ جو سبق سیکھے ہیں، اب ان سے آگے نکلنا چاہیے. اب آگے آپ بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ آفس کی یا کانسٹیٹیوشنل جو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ آفس ہے اس کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. ڈے ٹو ڈے ایگزیکٹو فنکشنز پرائم منسٹر کا ہے، اور باقی آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایز اے پریزیڈنٹ بل تو نہیں رکیں گے، نہیں رکیں گے نا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اور وہاں پہ بھی 18th امینڈمنٹ کے اندر جو تھا وہ جو ایک کیب لگا ہوا تھا کہ جس کے اندر آپ 10 دن کے بعد ری ایڈوائز کر دیں، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سال گزرے، اور اسپیشلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس کے بعد ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ایز انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا الیکشن ہوتا ہے ووٹ آف شو ہینڈ کے ذریعے، اور پریزیڈنٹ کا اس لیے سیکریسی کے اندر رکھا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے نیوٹرل بیہیو کرنا ہوتا ہے کہ جس نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، پریزیڈنٹ ان کے لیے سب سے ایکول ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو فرق آئے گا میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے پاکستان کی ساری جو میل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، امبرڈسمن جو سسٹم ہے جس کے اندر پبلک کے گریونسز ہیں ان کے جی ایپلیٹ اتھارٹی ہے اس چیز کے اندر. پھر اس کے اندر پریزیڈنٹ ایڈوائزری رول بھی ہے، اسمبلی کے اندر جا کے سیشن بھی اجلاس کے اندر اپنی رائے بھی دے سکتا ہے. پھر اپوائنٹمنٹس کے اندر بہت، لیکن جو امپورٹنٹ چیز جو اب آپ دیکھیں گے وہ ہوگا یہ اس چیز کے اندر ہے کہ جو پچھلے اگر آپ 2 ٹینیور اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آفس کو صرف فل اینڈ گیپ کے طور پہ رکھا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہیں ایک پریزیڈنٹ چاہیے تھا اور وہ پریزیڈنٹ لگا، اور پریزیڈنٹ صاحب جو بھی آئے ہیں پچھلے اگر 2 آپ دیکھیں تو وہ صرف ایک یوزل ورکس کے اندر رہے، اور جو پریزیڈنٹ آفس کا جو ایفیکٹو کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزری تھی وہ نہیں آئی. وہ چاہے 2013 سے 18 دیکھ لیں، 18 سے 24، اب اس کے اندر آپ کو یہ فرق یہ نظر آئے گا کہ ایک طرف بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے جو آلریڈی پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہ چکا ہے. پھر دونوں کے اندر ایک مماثلت یہ آئے گی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لائف لائن ہے. پریزیڈنٹ کے لیے پرائم منسٹر لائف لائن ہے، اور پرائم منسٹر کے لیے پریزیڈنٹ لائف لائن. اب اس لائف لائن کے اندر آبجیکٹیو کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہو گئے. اب آبجیکٹیو یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بار بار بات کر رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ پتہ نہیں یہ کتنی دیر رومانس چلے گا، یہ رومانس چلے گا جتنی دیر تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پیریڈ چل رہا ہے. چونکہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے ملک کو ڈسٹیبلائز تو نہیں ہر وقت کرنا کہ جی ادھر سے کوئی ادھر شے شروع ہو جائے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے، وہ ہے یاسر اس ملک کا وے فارورڈ. اب پاکستان کا جو نظام جو ہے جو 76 سال سے چل رہا ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. وہ آپ کو ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، وہ آپ کو IMF بھی کہتا ہے کہ نہ آپ کا فائنینشیل ماڈل ورکیبل ہے، نہ آپ کا گورننس ماڈل ورکیبل ہے. اب اس کے اندر یہ ہے، اور ان کے لیے بھی جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں یہ ناؤ اینڈ نیور والا معاملہ ہے. اگر اس کے اندر یہ ڈیلیور اپ نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے اگلے الیکشنز کے اندر بہت ساری ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن اگر ڈیلیور کرتے ہیں، اور ڈیلیور ہے کیا، سب سے پہلے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس ملک کا جو آؤٹ ڈیٹڈ انصاف کا نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے. ہاؤس کی فل کمیٹی بنائیں، پریزیڈنٹ اور ایوان کا بڑا اہم پوری کمیٹی بنائیں، پھر گورننس کا پورا بدلیں، پھر اکانومی پہ بات کریں، پھر ڈیولوشن پہ بات کریں، اور پھر اس کے اندر ٹائم یہ سب کچھ تب ہوگا نا جب سب پارٹیاں نہیں میں دیکھیں نا کہ آپ کے پاس اب یہ ہے کہ جب ساری پولیٹیکل آپ کو دیکھیں، اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جتنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان کی اس موجودہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. کسی کے پاس ایک صوبہ ہے، کسی کے پاس دوسرا صوبہ ہے، صوبے کے لحاظ سے صحیح فیڈرل کے اندر ساری. اب اس کے اندر یہ ایجنڈا تو ایک ہی ہے نا، ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عام آدمی کی حالت بہتر کی جائے. اب کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، اور اس ایکسکیوز کو پر کس کرنا ہے وہ ہمارے ان گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں، انہوں نے کرنا ہے، پولیٹیکل لیڈرز نے کرنا ہے. اور یہ جو دونوں کمبینیشن ہے میرا خیال ہے ایک اچھا کام ہے. خضر صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ فرمائے گا کہ پچھلا عرصہ ہم نے دیکھا بالخصوص جو 16 مہینے کی حکومت تھی وہاں پہ ایک پنگ پونگ کا ایک ایلیمنٹ نظر آیا ہمیں کہ یہاں سے بل جایا کرتا تھا، ہولڈ ہوتا تھا، اس کے بعد کہتے تھے جی آیا نہیں ہے، آیا ہے، پھر کنٹروورسیز پیدا ہوتی تھیں. صدر کا جو دفتر تھا وہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کمپرومائز ہو چکا ہو عارف علوی صاحب کے زمانے کے اندر.
اب کیا حکومت کا جو معاملہ ہے، بلز کا معاملہ ہے، جو کاروبار حکومت ہے، اب وہ ٹھیک چلے گا؟ کوئی پرابلم کوئی رکھنا تو نہیں آئے گا؟ اب ڈاکٹر صاحب کا جو سٹیٹس تھا نا، پولیٹیکل سٹیٹس، وہ کسی پارٹی کو ہیڈ کر کے نہیں آئے تھے. انہوں نے کوئی 13 سال جیل میں سیاسی قیدی کے طور پہ نہیں گزارے تھے. وہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت کے ساتھ کام نہیں کر چکے تھے. وہ کو چیئرمین نہیں تھے. آصف علی زرداری صاحب، مفاہمت کی بات ہوئی، جاوید صدیق صاحب نے کی. چودھریوں کے ساتھ بہت بڑا ایشو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. دونوں اطراف کے کلیمز بڑے سخت تھے، اور کچھ گڑی خدا بخش میں بھی بیٹھ کے زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا، لیکن انہیں زرداری صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر لے کے آئے. مطلب اس حد تک انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا، اور جو وہ تھی. اسی طرح نواز لیگ کے ساتھ. اب بیسک ایشو یہ ہے کہ جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ سب ایک پیج پہ ہو جائیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. جو اپوزیشن کا رول ہے اسے ادا کرنا چاہیے. نہیں، سب ایک پیج پہ مفاہمت کی بات، مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے معیشت پہ تو آگے لے کے چلنا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں، یاسر صاحب میں عرض کرتا ہوں، سارا کچھ بھی میٹھا میٹھا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ڈیموکریٹک پروسیس کی ایک بیوٹی ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا رول عوام کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے اسے کرنا پڑتا ہے. اور جناب آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، کہیں ایک کا 40 سال کا تجربہ ہے سیاسی، دوسروں کا اس سے زیادہ ہے نواز شریف صاحب کا. اب اگر یہ لیڈرشپ آ رہی ہے، ہم نے آوازیں بند نہیں کرنی. ہم 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جو اس کے کلپریٹس ہیں، جو اس کے ملزم ہیں، اس کے مجرم ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب چیزوں کو کریں گے تو ہم موو فارورڈ ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس ملک کو ایک ایسا نظام، میاں محمد نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور جو بھی ہے سنی اتحاد کونسل ہے یا تحریک انصاف کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے جو کہ اس بات کی گارنٹی دے کہ آج کے حکمران جب اگلی بار الیکشن میں جائیں تو ان کے ساتھ جسٹس ہو رہا ہو. وہ سلسلہ نہ ہو کہ کسی کو شام کو جیل میں ڈالا جا رہا ہو، کسی کو صبح نکالا جا رہا ہو، الیکشن پہ اعتبار نہ ہو. بیسک کیا ہوتا ہے، آپ اور ہم تو چلو گزار رہے ہیں، بیسک یہ ہوتا ہے کہ یہی لیڈرشپ جب الجھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جیسے. اور ایک تیسری لاسٹ بات، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، شہباز شریف صاحب، اور میں نے گیلانی صاحب کا، پرویز اشرف صاحب کا، اپنا شہید خاقان عباسی صاحب کا، ان سب کا اس لیے گنوایا کہ یہ دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ہمارے دوست ممالک سے بات چیت کریں. ہمارے ایشوز ہیں، ہمیں IMF سے بھی ایشوز ہیں، ہمارے انٹرنلی بھی بہت سارے معاشی مسائل ہیں. ہم نے دنیا کو بھی، یہ ساری لیڈرشپ بیٹھے، شہباز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر فرنٹ پہ رہیں، زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ اپنا رول، یہ مل کے ایک ایسی پالیسی دیں جو لوگوں کے اعتماد کی بھی ہو. اپوزیشن جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، قوم رکھتی ہے، زرداری صاحب یہ میسج دے سکتے ہیں. ہم دوست ممالک سے بھی بات کریں، دنیا سے بھی بات کریں. ہمارے اوپر اگر ان کے خیال میں ہم پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کچھ ایشوز ہیں تو گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں نا، KP کے ہیں نا، وہ بھی تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہے نا. ان کو سے اگر یہاں 93 لوگوں نے محمود خان اچکزائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا دیگر ان کے ممبران پنجاب سے، باقی سے، تو سسٹم نے انہیں گنجائش دی ہے، گنجائش موجود ہے. اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان میں بالکل ہی حالات خراب ہو گئے ہیں، بالکل ہی ہم مطلب وہ ہو گئے ہیں، مطلب بہت کچھ ہو چکا ہے. گلاس بھرا ہوا نہیں ہے تو آدھا گلاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپٹیمسٹک ہو کے رہنا چاہیے. سر دیکھیں، یہ ڈیموکریٹک پلورلزم اسے کہتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اپوزیشن کی آواز کو بند کر دیں، ڈسینٹ کو ٹالریٹ نہ کریں، اختلاف رائے کو، سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن یہ تو ہوگا نا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک صدر صاحب بیٹھے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا، اور وہ صرف ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں سے ہی ملاقات کر رہے ہیں، باقی کسی سے نہیں. وہ افسوسناک تھا. وہ جو چیز، وہ جو پکچر گئی، وہ جو آپٹکس کریٹ ہوئی، وہ کتنی نیگیٹو تھی اس دفتر کے لیے. وہ جو صدر صاحب تھے، وہ ایک پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے یا پارٹی کے ایک آفس بیرر کی حیثیت سے اپنا رول پلے کر رہے تھے. He didn't rise above the party interest.
वो एक सदर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है ना कि सदर क्या होगा, तो उस तरह उन्होंने बिहेव नहीं किया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसकी उनको प्राइस भी पे करनी पड़ेगी या पड़ भी रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म है उस और जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, उनके अंदर, उन नॉर्म्स के अंदर रह कर हम पाकिस्तान को, ये सियासी लीडर हमारे, इसको क्राइसिस से निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्रू डायलॉग, थ्रू अंडरस्टैंडिंग। और सबसे बड़ा जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान का, वो इसकी इकॉनमी है। इकॉनमी पे आते हैं, ये बड़ा अहम मौजू है, लेकिन मैं आप सब को भी इसमें शामिल करता हूँ। 2008 से 13 हमने देखा जरदारी साहब का दौर एक आया, फिर 2018 से 2024, अगर इनका आपस में कंपैरिजन करें सदर के दफ्तर के इस्तेमाल के हवाले से और पार्टी की जो रुझान है या पार्टी की तरफ झुकाव है उस हवाले से, एक आम पाकिस्तानी ने इस दफ्तर के इस्तेमाल को किस तरह देखा? देखें, अगर तो आप 2008 या 2013 का देखें तो उसके अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफिस था उसने एक एल्डरली लीडर के तौर पे बिहेव किया। उसने पार्लियामेंट की सुपरामेसी को रिकग्नाइज करके प्रेसिडेंट की पास जो थी उसको वापस भिजवाया। उस ऑफिस ने इस्तेमाल करके कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर एज ए मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, उसने सारों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स हैं जो 18th अमेंडमेंट के अंदर आई, उसने एनएफसी के अंदर एक एडवाइजरी रोल के अंदर तौर पे प्ले किया। फिर उसने ये है कि सबको बिठा के आपस के अंदर जो था इकोनॉमी के जो सर्टेन आप लीगल माइंड है तो भुट्टो साहब का जो केस है वो जो भेजा गया, उसको रेफरेंसेस भेजा गया, वो भी अब देखें ना, वो भी जो आर्टिकल 186 के अंदर आया, अप्रैल 2011 के अंदर आया, वो भी एक एफर्ट थी कि जो एक पिछले 44 साल से ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक जुडिशल मर्डर है। वैसे तो हर केस जिसके अंदर इंसाफ नहीं है उसका इंसाफ का कत्ल है, तो वो चीज़ें उसके अंदर आई। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब वो अगला इलेक्शन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीती, उनके लीडर जो थे या प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और जो अपनी एक्सपर्टीज़ या जो वो काम किए गए थे सी पैक के अंदर या अमेंडमेंट्स के अंदर या जो दूसरी चीज़ें थी पार्लियामेंट से रिलेटेड, उनको हैंड ओवर किया। अब अगर यही चीज, और उसकी एक बुनियादी वजह भी थी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफिस के तौर पे काम नहीं कर रहे थे कि जी एक किसी पार्टी का एक ऑफिस बैरियर है या एक पार्टी का वर्कर है या एक अटैचमेंट है। वो एज ए हेड ऑफ स्टेट भी थे और एज ए हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी थी, और पूरी पार्टी जो थी वो उनको रिस्पॉन्सिबल भी थी, कोई काम करती थी। एक ये था। अब हम 2018 और 24 के अगर हम कंपेयर करें तो उसके अंदर एक तरफ जो पर्सनैलिटी थी वो पार्टी की हेड थी, और दूसरी तरफ जो पर्सनैलिटी थी वो टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं थी कि जो अगर कुछ चीज़ गलत भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आए या एडवाइस करे उसको रोके। और मसलन अप्रैल 2022 मैं वो अप्रैल वाला बात, मैं अगर वो एडवाइस जो थी, देखें जो भी आप कहें, जमहूरियत के अंदर जो है बुनियादी ये है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है, जो पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन आपको फिगर देता है, तो आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आपका इस्तेहकाक ये नहीं बनता कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो आपको अलाउ नहीं करता आप उसको इनडायरेक्टली करें और वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम आए। अब अप्रैल के अंदर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मार्च के अंदर स्टार्ट हुआ, और डेफिनेटली किसी न किसी स्टेज के ऊपर कंसल्टेशन आई होगी कि जी हम इसको आर्टिकल 5 के ऊपर टर्न डाउन करेंगे, आपको एडवाइस भिजवाएंगे एज ए प्रेसिडेंट, आपने फौरी तौर पे जो है वो 15 मिनट के अंदर जो है उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपने मुझे ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बनाना है और अब एक इलेक्शन मोड के अंदर चले जाएंगे। वहां पे अगर एक टावरिंग या कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीवर या एक डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी होती तो वो प्राइम मिनिस्टर को रोकती कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात इस तरह नहीं चलेगी, जब आर्टिकल 95 स्टार्ट हो जाता है तो आप असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, मेरा मनसब मुझे अलाउ नहीं करता। और दूसरा ये है कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, मैं अगर ये काम करूंगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है, ये वायलेशन है आपके लिए भी, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो आपके इन एक्शंस को या मेरे एक्शन को लीगल प्रोटेक्शन नहीं आएगी। और वो हुआ। अब वो प्रेसिडेंट ने वो जब वो रोल प्ले नहीं किया तो फिर प्रेसिडेंट ने अपने आप को अलाइन कर लिया एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे और एज ए पार्टी के तौर। अब आप देखें उसका अगला क्या आया कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा चलनी चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक ऑब्जर्वेशंस आई, लेकिन बावजूद इस चीज के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नई प्राइम मिनिस्टर से ओथ नहीं लिया और आपको चेयरमैन सेनेट लाना पड़ा। फिर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट के अंदर रखना डाला गया कि जी जब गवर्नर एक दफा अपॉइंट हो जाए तो मैं अगर उसे रिमूव ना करूं तो कोई और रिमूव नहीं कर सकता।
وہ رکھنا ڈلا، پھر Election ہائی date؟ کورٹس کی نہیں، پھر اس کے بعد آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز کے بل تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا آپ کا، اس کے بعد پاکستان ملٹری لاز ایکٹ تھا، اس کی جب امینڈمنٹس گئیں تو وہاں کے اوپر آپ نے کہا کہ جی میرے تو علم میں نہیں ہے، میں نے تو واپس بھجوا دی ہیں، اور ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیا کہ اللہ میرے پہ بھی رحم کرے، ان پہ بھی کرے. اور ان کا سیکرٹری پاکستان کی یاسر 76 سال کے اندر پہلی دفعہ ہوا کہ انہی کا سیکرٹری کہتا ہے کہ صدر صاحب آپ اپنا ریکارڈ درست کریں، یہ چیزیں تو آپ کے پاس ہیں. اور چونکہ کانسٹیٹیوشنل لیبس کے اندر وہ بل بن گئے تھے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ویک پرسنالٹی نکلے اور انہوں نے ٹویٹر کا، اپنے پرائیویٹ ٹویٹر کا سہارا لیا. پھر اس کے بعد الیکشن ڈیز کا آپ دیکھ لیں کہ دینا کس نے ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئر تھا، وہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، سپریم کورٹ نے پھر لمبا چوڑا اس کے متعلق آبزرویشن دی. اور فائنلی جب آپ جانے لگے ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ الیکشن کا جب 21 ڈیز ہو جائیں تو آپ اس ملک کی نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اور جو پارٹی جو ہے آئی ہے، جو میجورٹی لیڈر آف دا ہاؤس ہے، آپ اس کو جیتیں اور اس کا اوتھ لیں. پریزیڈنٹ نے کیا کہ انہوں نے کہا میں اجلاس ہی نہیں بلاؤں گا، اور اس کانٹروورسی میں پڑے نہ ان کا ڈومین تھا، اگر وہ تھا تو الیکشن کمیشن یا ہماری ہائی کورٹ سے. اب یہ سارا ہسٹری کا حصہ ہے. اب وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، میں اسے یہ کہوں گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایمیچورٹی تھی، یا ایک جو پولیٹیکل پارٹی کے اندر، ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، اس کی لیکنگ تھی پریزیڈنٹ آفس کے اندر جو آپ نے دیکھا. اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر یاسر اس سے بڑا کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کانٹروورشل ایرینا جو ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر جو یہ آیا. اب یہ کہ اس میں بہت سارے لیسنز بھی ہیں جو ان سے لرن کیے جائیں گے یا آئیں گے، لیکن یہ جو چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں پچھلے پونے 2 سال یا 2 سال کے اندر، یہ آئندہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پرسنالٹیز کا بھی فرق ہے، پرسنالٹیز کا فرق ہے، اور دوسرا وہ ایز اے ورکر کے طور پہ اب کام نہیں کریں گے، ایز اے لیڈر کے طور پہ آئیں گے، وہ ایز اے پارٹی کے ورکر کے طور پہ تھے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم نے اس 10 سال کے اندر بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے. اور سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کنفرنٹیشن کے اندر جائیں گے، اگر پریزیڈنٹ آفس جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے لیے کنفرنٹیشن کرے گا تو پرائم منسٹر آفس نہیں آگے چلے گا، اور اگر پرائم منسٹر آفس پریزیڈنشل آفس کے اندر کنفرنٹیشن کرے گا تو یہ نہیں کرے گا. تو جب یہ دونوں مل کے یا پارٹیز یہ سارا چلا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل کانفرنٹیشن یا کانسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن ہے وہ اب آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی. باقی چیزیں چلتی ہیں، اللہ کرے اس ملک کے اندر بہتری رہے. بہتری کے حوالے سے بات کی غزہ کلاسر صاحب، اکانومی کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر کا جو پہلا خطاب تھا اس کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ بھی اکانومی ہی تھی. اسی طریقے سے جس سے بھی بات کی جائے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی جماعت کا سربراہ ہو، لیڈر ہو، ورکر ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اکانومی ہی ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آصف علی زرداری صاحب، جیسے سی پیک کے حوالے سے بات کی گئی کہ ایم او یوز ان کے دور پہ سائن ہونا شروع ہوئے، پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کا منصوبہ، وہ انہوں نے بھی ایگریمنٹ ان کے اپنے دور میں شروع کیا. ہاؤ ڈو یو سی کہ ان کی جو تعلقات ہیں ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کے تعلقات چین کے ساتھ، چین کے صدر شی جن پنگ نے مبارکباد دی، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے جو ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے اس کو کس حد تک درست سمت پہ گامزن کر سکتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ؟ میں ویسے نا بڑا پر امید ہوں. ہم بڑا مایوسی کے دور میں بھی رہے ہیں اور مختلف ادوار میں ہم نے پریزیڈنسی سے حکومتیں ٹوٹتی دیکھی ہیں، اور 18 اور 20 ماہ اور بہت سارے اور واقعات دیکھے 90s کی دہائی میں. لیکن اب جو صورتحال ہے، ہماری لیڈرشپ بڑی میچیور ہو چکی ہے. میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، وہ بڑے پالیٹیشین ہیں، ان کی 40 سے 45 سالہ سیاست کا تجربہ ہے. اسی طرح آصف زرداری صاحب کا ہے. یقیناً ہماری معیشت کو چیلنجز ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ آپ بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہی ہے. یہ جو گورنمنٹ فارمیشن ہے یہ سمپل نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی ایز اے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنا، یا اسی طرح سارا سسٹم جو ہے یہ دھیرے دھیرے اکانومی پہ جلدی سے آ جائے. میں اکانومی پہ سمپل آ رہا ہوں کہ جو لیڈرشپ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ بڑی لیڈرشپ ہے. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکمل لیڈرشپ انوالو ہو، یہ صرف شہباز شریف کی ذمہ داری نہ سمجھی جائے، یہ صرف اور پیپلز پارٹی کو وزارتیں بھی لینا چاہیے، حکومت کا حصہ بھی بننا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کا ووٹ لے لیں، وہ پرائم منسٹر کا ووٹ لے لیں، وہ بلوچستان میں لے لیں، آئینی عہدے رکھیں اور باقی نہ رکھیں. جی جاوید صدیق صاحب، اکانومی کے لیے خاص طور پر ان کے جو تعلقات ہیں، مشرق وسطیٰ ہو، چین ہو، ایران ہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے کس حد تک کوئی بہتری آ سکتی ہے، کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاکستان کی؟ بالکل آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اکانومی از دی نیم آف دی گیم. اس دور میں
मईशत और तजारत ही बुनियाद है सारी पॉलिटिक्स की और सारी डिप्लोमेसी की। सो इस वक्त अगर ये जो लीडरशिप है, जिसे मैंने कहा डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म का मुजाहरा करते हुए, ये यकसू होकर ये तय कर लें कि एक तो पाकिस्तान के ऊपर 1 खरब और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 1 खरब 20 अरब डॉलर के कर्जे हैं जी उन पर जो सूद चढ़ता है जी उसको रीपे करना पड़ता है। और इस हुकूमत को एक 7 से 8 हज़ार अरब रुपए आपका सिर्फ सूद की मदद सूद की, और इस हुकूमत को अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट 27 बिलियन डॉलर्स इनको पे जी, करना। अगले 3 सालों में 75 अरब चाहिए। ठीक है, सो डॉलर्स। दैट इज़ द क्राइसिस। अब इसके लिए SIFC भी मौजूद है, उसने भी अपना रोल प्ले करना है, और एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रंटेशन किए बगैर कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करते हुए अपने ताल्लुकात को, जैसे आपने कहा कि आपकी अगर बैरून मुल्क हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ अच्छे मरासम हैं, उनको यूज़ करें इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, मिलें उनसे। और हमें जो इस वक्त पैसा चाहिए टू शोर अप आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसके लिए, और उसके अलावा मज़ीद इन्वेस्टमेंट जो कि गल्फ़ के हमारे इस्लामी मालिक तैयार हैं, UAE तैयार है, SIFC की मद में एग्जैक्टली, और सऊदी अरेबिया तैयार है। और चीन भी इस पे बड़ा खुश होगा कि अब CPEC को एक नए विगर के साथ शुरू किया जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी CPEC और चाइना फ्रेंडली और प्राइम मिनिस्टर तो है ही, दोनों हैं। उन्होंने खुद चीन ने जो उनको टाइटल दिया शहबाज स्पीड, तो ये इट्स ए गुड ओमेन, ये अच्छा साइन है। सो मैं समझता हूँ कि अब ये एक इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे डार साहब, उनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं गल्फ की कंट्रीज़ के साथ दूसरे, सो दे कैन यूज़ देयर इन्फ्लुएंस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। हाफ़िज़ साहब, न्यूक्लियर पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, कश्मीर पे इकट्ठे हो सकते हैं, FATF पे इकट्ठे हो सकते हैं, क्या वजह है कि मिसाक मईशत अब तक नहीं हुआ? प्रेसिडेंट जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब SIC को भी क्या मिसाक मईशत करवाने में कामयाब हो पाएंगे? देखें यासिर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर रही हैं तो वो इस इकॉनमी पे कर रही हैं, और वो जो लोगों की मिजरीज़ हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं, और वो एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल जेन्युइन है कि जी यहाँ पे गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, यहाँ के ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर आई है, सैलरीज़ जो हैं वो मीट नहीं कर रही, और उसके बाद बच्चों की ट्यूशन फ़ी नहीं दी जा रही, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि कोई बंदा जो है वो अपनी सैलरी के अंदर उन्हें ले ही नहीं सकता, दिहाड़ी वाला जो है वो अपना परेशान, ये एक सारा एक कॉमन एरिया है जो सारी इसका। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान के 4-5 मेजर कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो हमेशा पाकिस्तान की मदद करते हैं, और अब भी उन्होंने ऑफर किया है। सर, मेजर कंट्री तो तब आएंगे ना जो आपस में 2014 नहीं होगा, 126 दिन का धरना नहीं होगा, उस दिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था उस वक्त। नहीं, मैं बात करता हूं, अब आप 2014 को 24 में भी ना कंपेयर करें, अब सिचुएशन बहुत चली गई, चेंज हो गई। दूसरा उस चीज के अंदर है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस का होना अपनी जगह, गवर्नमेंट का वर्किंग करना अपनी जगह है। अब ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि जी ऑपोजिशन की वजह से हम नहीं काम कर रहे, ये ऑपोजिशन इस कैपेसिटी मईशत हो जाएगा, मिसाके मईशत होना या नहीं होना, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर इसको डिबेट करें, और डिबेट करके जो बेहतरीन इसके अंदर है वो है आपका SIFC मॉडल। उसके अंदर ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी उसकी है, उसके अंदर आपके चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, सारे हैं, वहां के ऊपर एक फोरम आ गया, उसकी पार्लियामेंट के फर्दर एंडोर्समेंट लेके इस मुल्क को आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह ये मुल्क जो है इसके ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको जब आप चेंज करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। जो फॉर्मर रूलिंग पार्टी ने IMF को खत लिखा, ठीक है, इट इज बीइंग वाइडली कंडेम्ड। यस, और वो IMF ने भी जवाब दे दिया कि भाई हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। आई हैव टू वाइंड अप जी। शुक्रिया अदा करना है मुझे हाफिज़ एहसान खोखर साहब का, जावेद सदीक साहब का, खिज़र क्लासरा साहब का, आप तीनों मेहमानों के इस मौजू के हवाले से आपने तज्ज़िया अपना पेश किया। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।